अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अशफाक है और यूके में, मिडल ईस्ट में और पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग मुझे डॉक्टर ऐश के नाम से जानते हैं। इस वक्त मैं लंदन में हूँ और अपने हॉस्पिटल के करीब एक पार्क में आया हूँ। अक्सर अपनी शिफ्ट फिनिश करने के बाद मैं इधर आता हूँ और अपने दिन पे रिफ़्लेक्ट करता हूँ कि आज का दिन कैसा था, आज की जो है वो क्या लर्न किया, क्या नहीं किया, और फिर मैं उस पर रिफ़्लेक्ट करता हूँ। तो आज मैं बैठा हुआ था, मैंने सोचा कि क्यों ना अपने पूरे पिछले 3 माह पे रिफ़्लेक्ट किया जाए कि जो पिछले 3 महीनों में जो कोरोना से रिलेटेड पूरी दुनिया में हुआ, स्पेशली जो लंदन में हुआ, उसका तो मैं ऐनी शाहिद हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। मकसद इस वीडियो का ये है कि फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचे, जो यहाँ पे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं लोग, वो आपको बताएं कि किस तरह से यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। दूसरा मेरा मकसद ये था कि बहुत सारी जो कॉन्स्पिरेसीज़, कन्फ्यूजन्स हैं, उसको भी मैं कुछ हद तक ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो थोड़ी सी वीडियो लेंदी होगी, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फरवरी तक तो मैं पाकिस्तान में था और फरवरी के एंड तक, क्योंकि मैं प्लैब कोर्स कराने पाकिस्तान आता हूँ और कॉन्फ्रेंसेस की, और जब उस वक्त मुझे पाकिस्तान में कोरोना के बारे में थोड़ी बहुत पता चलना शुरू हुआ, तो उस वक्त एज़ यूजुअल जैसे पाकिस्तान में हम सब का रिस्पॉन्स होता है कि साजिश लग रही थी, एक मीडिया हाइप लग रही थी। हम सोच रहे थे कि बस चाइना को आइसोलेट करने की साजिश है और न जाने क्या क्या जो कि आजकल चल रहा है। तो जब मैं यूके आ गया तो ज़ाहिर सी बात है जॉब रिज्यूम की, अपनी जॉब पे फिर से गया और कुछ ही दिनों में मुझे अंदाज़ा हो गया कि नहीं, ये एक हकीकत है और ये एक बहुत ही डेडली इलनेस है, बहुत ही डेडली पैंडेमिक है और इससे निमटना इतना आसान नहीं है। कुछ ही दिनों में हमारे वार्ड्स फुल हो गए, हॉस्पिटल्स की जो है वो ITUs फुल हो गए और लोगों में एक बहुत ही बेचैनी, पैनिक हो गई और लोग मरना शुरू हो गए। आज तक तकरीबन 40,000 लोग मर चुके हैं और इसमें नर्सिंग होम और केयर होम के फिगर अभी तक इंक्लूडेड नहीं है। तो कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अपनी आंखों से लोगों को मरते हुए देखा, अपनी आंखों से लोगों को वेंटिलेटर पे जाते हुए देखा, अपनी हाथों से मैं 7-7 दफ़ा, दिन में 6-6 दफ़ा जो है वो डू नॉट रिससिटेट कि हम लोग पेपर साइन करते थे। फिर जो पेशेंट मर जाते थे उनकी फैमिली को हम फ़ोन करते थे कि आपके जो प्यारे हैं वो मर चुके हैं और आप जो है वो हॉस्पिटल भी नहीं आ सकते। तो आप सोचिए ज़रा कि जो हंसता खेलता हुआ बंदा अपने घर से गया हो और फिर उसको हॉस्पिटल से फ़ोन आए कि अगर वो वेंटिलेटर पे भी है तो भी आप उससे नहीं मिल सकते। अभी आपने देखा होगा कि एक पाकिस्तानी हुआ है डॉक्टर मैनचेस्टर में, उनके 6 बच्चे, वो उनका इंतकाल हो गया, फैमिली पाकिस्तान में अब तदफीन नज़र हो गई। तो ये कोई मामूली मजाक नहीं है। ये आप सोचें ज़रा उस फैमिली के बारे में कि जिसके 6 बच्चे हों और वो इधर कमाने आया हो और उसका इंतकाल हो जाए और ना उसकी लाश को वापस ले जाया जाए, ना उसकी लाश। और आप यकीन करें कि ये तो यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी स्ट्रांग थी, इनके दोस्त यार स्ट्रांग थे जिन्होंने तस्लीम के अमल को फैसिलिटेट किया, वरना यहाँ तो जलाने की बातें होती हैं कि आप जला दें। तो ये एक छोटा सा आपको मैंने पस मंज़र दिया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पिछले 2-3 महीनों में मेरी तकरीबन लंदन के बड़े हॉस्पिटल्स में कोरोना के वार्ड में बहुत सारी शिफ्टें थी। मैंने बहुत सारा इधर पेशेंट देखा। मैंने एक चीज़ नोट की, वो ये कि लॉकडाउन जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। जो भी कंट्री स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करेगा, आप देखें सऊदीया, दुबई, ये सब लोग जो हैं ये निकल जाएंगे इस मुसीबत से। इसकी वजह ये है कि इन्होंने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया। जिस भी कंट्री ने इकोनॉमी की तरफ अपना हाथ पांव मारने की कोशिश की कि नहीं हम भूखे मर जाएंगे तो क्या होगा, तो नतीजा आपके सामने है। बरतानिया से भी वही गलती हो रही है और पाकिस्तान से भी वही गलती हुई। लॉकडाउन जब था तो मैंने ये नोट किया कि हमारे पेशेंट नंबर एकदम से कम हो गए, A&E अटेंडेंसेस एकदम से कम हो गई। मतलब यानी एक वार्ड ऐसा है कि जिसमें 16 से 20 लोग आ सकते हैं। A&E में मेजर्स का जो कोविड एरिया था उसमें कुछ दिनों पहले सिर्फ 2-2, 3-3 लोग आ रहे थे। ये बात मैंने फेसबुक पे शेयर भी की कि लॉकडाउन का जो है वो बहुत अच्छा इफेक्ट है एंड वी मस्ट एक्सटेंड, वी मस्ट कंटिन्यू विद द लॉकडाउन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी लॉकडाउन को रिलीज़ किया और इस वक्त आप देखें, मैं इस पास में आया हूँ तो आप देखें सारी फैमिलीज़ बाहर आ गई हैं, सारे लोग अपने बच्चों को लेके, और वो ये समझ रहे हैं कि कोरोना चला गया। लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन ईज़ अप हुआ है और फिर से जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर
کورونا کے پیشنٹس آنا شروع ہو گئے. اچھی بات یہ تھی کہ جو ہاسپٹل یو کے کی گورنمنٹ نے بنایا تھا نائٹینگل ہاسپٹل، جس میں 4000 کورونا کے پیشنٹس کی کیپیسٹی تھی، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور این ایچ ایس کی ہیلپ کی وجہ سے اس میں تقریباً 50 یا 51 لوگ داخل ہوئے اور وہ ہاسپٹل بند کرنا پڑا. یہ پہلا ہاسپٹل ہے جس کو بند کرنے کی انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پہ کورونا کا پیشنٹ نہیں ہے. لیکن اب پھر سے جو لاک ڈاؤن کھلا ہے، مجھے یہ خطرہ ہے کہ یہ ہاسپٹل پھر سے فل ہو جائیں گے. سیکنڈ ویو آ رہی ہے اور ان کو پھر سے یہ کورونا ہاسپٹل کھولنے پڑیں گے. تو ایک واحد میرا میسیج یہ ہے کہ پلیز آپ اس ڈیزیز کو سیریس لیں اور لاک ڈاؤن کے میجرز کو فالو کریں. کہیں پہ بھی نہ جائیں، کراؤڈ میں آپ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اگر یہ عید سادگی سے منا لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہم بھی تو اپنے بچوں سے دور ہیں، فیملی سے دور ہیں، ماں باپ سے دور ہیں، انہی 4 کپڑوں میں پھر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہو جائے گا اگر آپ ایک عید سادگی سے منا لیں گے؟ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کسی بھی بڑی جگہوں پہ نہ جائیں، شاپنگ مالز میں نہ جائیں. خطرہ پاکستان میں کس کو ہے؟ خطرہ پاکستان میں آپ ینگ لوگوں کو نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں جو ہوں وہ کچھ نہیں ہوتا، میرے دوست گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں. آپ جو باہر جا کے کورونا گھر میں لائیں گے تو آپ کے والدین خطرے میں ہیں، آپ کے ماں باپ خطرے میں. اور اس وقت پاکستان کے تقریباً بیشتر سارے ہی بڑے ہاسپٹلوں کے ڈاکٹر سے میں کانٹیکٹ میں ہوں. کانٹیکٹ میں اس لیے نہیں ہوں کہ میں پرائم منسٹر ہوں یا کوئی بہت بڑی چیز ہوں. کانٹیکٹ میں اس لیے ہوں کہ تقریباً 5,500-6 ہزار ڈاکٹر ایسے ہیں جو برطانیہ میں نے پڑھائے ہیں، اور پاکستان میں بھی بہت سارے ہزاروں ڈاکٹرز کو میں پڑھاتا ہوں. تو کہیں نہ کوئی میرا ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہے، تو وہ مجھے ایکسیس بھیج رہے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ اس وقت پاکستان کے تمام ہسپتال فل ہیں. بڑے والے ہاسپٹل، چھوٹے ہاسپٹلوں کا مجھے نہیں پتہ، لیکن جو بھی بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، چاہے آپ کراچی سے لے کے مردان تک چلے جائیں. اور ہاسپٹل کی سچویشن یہ ہے کہ بڑے بڑے ہاسپٹل میں صرف آپ کی آکسیجن لیول چیک کرنے کے لیے بھی مشین نہیں ہے. وینٹیلیٹر تو بہت دور کی بات ہے. تو سسٹم جو ہے وہ آپ کو اتنا سپورٹ نہیں کر سکے گا کیونکہ ڈیزیز ہی اتنی بڑی ہے. برطانیہ میں بھی جو ہے وہ اتنا بڑا سسٹم ہونے کے باوجود بھی ہم اس میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کو کنٹینیو رکھیں. اگر آپ کو گورنمنٹ نے کہہ بھی دیا تو آپ تو عقل کا استعمال کریں نا، آپ نہ جائیں. اور لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ جائیں گے، اور میرے گھر والے جاتے ہیں، میرے رشتہ دار جاتے ہیں، اور ان کو میں نہیں کنونس کر پا رہا. تو لیکن میرا فرض ہے کہ یہ ساری ویڈیو میں بناؤں، اور تاکہ 1 سال بعد ہم جب یہ ویڈیو دیکھیں اور جب کورونا کی تباہ کاریاں دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، ہم نے آپ کو پریڈکٹ کیا تھا، ہم نے آپ کو سجیسٹ کیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کو فالو نہیں کیا. اچھا، یہ ہو گئی بات کہ کورونا کا جو ہے وہ لاک ڈاؤن کا کیا ایفیکٹ ہے. پھر ٹریٹمنٹ، ہم ٹریٹمنٹ کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سر ہم تو کوئی ٹریٹمنٹ دیتے ہی نہیں ہیں، تو کیونکہ کورونا کی کوئی ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ کورونا کے لیے ابھی تک کوئی ایسا ایویڈنس نہیں آیا کہ فلاں اینٹی بائیوٹک اس پہ افیکٹ کرے گی. لیکن بہت سارے لوگ کورونا پازیٹیو ہوتے ہیں لیکن ان کو انڈر لائن بیکٹیریل نمونیاز ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میرے پاس ایک فیملی نے ایکس رے بھیجا، ان کو کورونا بھی تھا اور کلیبزیلا بھی تھا. تو کورونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو ٹریٹ ہی نہیں کیا، اور ہو سکتا ہے وہ کلیبزیلا سے مر گئے ہو. تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ ہم سپر ایڈڈ بیکٹیریل انفیکشن کو پریونٹ کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹکس دیتے ہیں. اور ہر ہاسپٹل کی اپنی اپنی پالیسیز ہیں. کوئی کواموکسیکلیو اور جنٹامائسن دے رہا ہے، کوئی کواموکسیکلیو ڈاکسیسائکلن دے رہا ہے، کوئی کواموکسیکلیو کے ساتھ ایزیتھرومائسن دے رہا ہے. کچھ جی پیز جو ہیں وہ ایزیتھرومائسن ہائیڈروکسی کلوروکوئن بھی پرسکرائب کر رہے ہیں. لیکن براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹکس تمام ہسپتالوں میں دی جا رہی ہے. تو آپ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں. میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کورونا کی کس طرح سے آپ نے تشخیص کرنی ہے، ایکس ریز کرنے ہیں، سی آر پی. تو آپ پلیز وہ ویڈیو دیکھ لیں، میری پہلی والی. دوسرا جو ہے وہ ایک مجھے چیز ڈسکس کرنی تھی، وہ اور زیادہ اہم ہے. وہ یہ کہ کورونا آپ کو سرپرائز کرے گا اور آپ حیران ہوں گے. کیسے سرپرائز کرے گا؟ پہلے آپ سنتے ہوں گے کہ جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے کسی دوسرے گاؤں میں شہر میں کوئی مر گیا. پھر آپ کو خبریں آئیں گی کہ آپ کے ملک میں کوئی مر گیا. پھر آپ کو خبر آئے گی کہ آپ کے جو ہے وہ جاننے والوں میں سے کوئی مر گیا. پھر آپ کو خبر آئے گی کہ آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی مر گیا.
پھر آپ کو خبر آئے گی کہ آپ کے پیاروں میں سے کوئی مر گیا، پھر آپ کے نیئر ڈیئر ونس، پھر آپ فیس بک پہ اسٹیٹس لگائیں گے کہ ہمارے جو ہیں وہ والد والدہ. تو یہ سرپرائز آپ کے پاس آئے گا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئے گا. کتنے لوگ مریں گے ان ایکسپیکٹڈ ابھی تک کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کے پینڈیمکس میں جب 100 سال پہلے پینڈیمک آیا تھا تو تقریباً ایسٹیمیٹڈ 100 ملین لوگ اس دنیا سے اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے. اور مور اور لیس اس زمانے میں تو نہ اتنی ٹریولنگ تھی، نہ اتنا لوگ آتے جاتے تھے، پھر بھی 100 ملین آدمی مر گیا تھا. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ 5 ملین آدمی جو ہے وہ پہلی ویو میں مرا تھا. جیسے ہی لاک ڈاؤن ایز ہوا تھا لوگ پھر سے باہر آ گئے تھے، اور 85 ملین جو ہے وہ سیکنڈ ویو میں مرا تھا. تو ابھی بھی یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو سیکنڈ ویو ہوگی وہ زیادہ خطرناک ہوگی. تو اس لیے لہٰذا آپ پلیز، اول تو اگر گورنمنٹ کا کوئی آفیشل سن رہا ہے تو پلیز آپ لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کریں، لاک ڈاؤن کریں اور کرو کو فلیٹ کریں، لوگوں کو جو بچائیں. لاسٹ ایک بہت امپورٹنٹ مجھے بات کہنی ہے کہ جب فرسٹ پینڈیمک آیا تھا 100 سال پہلے، جو 100 سال پہلے والا پینڈیمک تھا، اور اس سے پہلے بھی کئی پینڈیمکس آئے ہیں، تو پینڈیمکس آتے رہتے ہیں اور آپ بہت زیادہ کانسپریسی تھیوریز پہ دھیان نہ دیں. اور فرسٹ یہ جو 1918 کا جو پینڈیمک تھا، جب بھی پینڈیمک آتا ہے تو آپ سوچیں کہ چاروں طرف نا کنفیوژن پھیل جاتی ہے، چاروں طرف جو ہے وہ ایک ویو چلتی ہے مس انفارمیشن کی، ڈس انفارمیشن کی. آج کے دور میں زیادہ ہے کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بس سستی شہرت لے لوں، میں لائکس لے لوں، میں کمنٹس لے لوں، اور جو اس کے من میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے. تو آج بھی یہی ہو رہا ہے. آپ اگر جا کے پڑھیں گے پریویس پینڈیمکس میں، جو اسپینش پینڈیمک تھا اس میں ایک بات بڑی پھیل چکی تھی کہ اسموکنگ جو ہے وہ وائرس کو کل کرتی ہے، اور لوگ دن رات اسموکنگ کرتے تھے. تو آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے متس ہیں، بہت ساری جو ہیں وہ مس انفارمیشن ہیں. بڑے بڑے سینئر ڈاکٹرز انفارچونیٹلی یو کے میں رہ کے انہوں نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایک غلط ویڈیوز وائرل کی کہ کورونا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بل گیٹس کی سازش ہے اور یہ ہے. آپ کو کیا اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ بل گیٹس اب کتنا عرصہ جیے گا؟ 4 سال، 5 سال، 10 سال؟ آخر تو انہوں نے مرنا ہی ہے. اور یہ ایک انہوں نے بات کی کہ پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویکسین کے ذریعے آپ کو باڈی میں چپ ڈال دی جائے گی اور آپ کو کنٹرول کر لیا جائے گا. میرا صرف ایک ہی سوال یہ ہے کہ اس وقت بھی تو ساری ویکسینز وہی بنا رہے ہیں، میزلز کی، ممز کی، روبیلا کی، تو اور پوری دنیا کو دے رہے ہیں. تو وہ کیوں نہیں آپ کو اسی اتنا سارا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آپ کو اسی ویکسین میں کیوں نہیں آپ کو کنٹرول کر لیتے؟ تو ساری دنیا میں برے لوگ نہیں ہیں. اگر یہ اتنے برے ہوتے تو میزلز کو، ممز کو، روبیلا کو، لیپرسی کو، پولیو کو ختم نہ کرتے. اللہ بھی ان کو جب تک پاور دے گا جب تک ایک انسانیت کے لیے خیر ہے. جس دن یہ فرعون بننے کی کوشش کریں گے، جس دن یہ قارون بننے کی کوشش کریں گے، جس دن یہ نمرود بننے کی کوشش کریں گے، یا کوئی فرد یہ سوچے گا کہ میں دنیا کو کنٹرول کر لوں اور میں جو ہوں وہ دنیا میں تباہی پھیلا دوں، تو آپ جانتے ہیں کہ پھر ان کو تو اللہ تعالیٰ مچھروں سے ہی مروا دیتا ہے. تو آپ پلیز اس طرح کی کانسپریسی تھیوریز میں نہ جائیں. پینڈیمکس آتے ہیں، اور جب پچھلا پینڈیمک آیا تو یہ ویسٹرن ورلڈ والے تو ورلڈ وارز میں لگے ہوئے تھے. ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا، ان کے تو اچھوں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ پیچھے اتنی بڑی تباہی کھڑی ہوئی ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں مور اور لیس وہی حالات ہے. پچھلے 10-20 سالوں میں ہم نے کیا تباہی کی، لاکھوں کروڑوں لوگ مار دیا. تو نتیجہ تو خیر اب آپ کے سامنے ہے. اس پوری ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے پیاروں کو بچائیں. پینڈیمکس میں سینسٹیولی آپ ایکٹ کریں. بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ منیمل آپ اپنا آؤٹ ڈور کر دیں. آپ بالکل اپنے دوستوں یاروں رشتہ داروں کے گھر پہ ایسے فریکوینٹلی نہ جائیں. جائیں بھی تو ایسی گیدرنگ ہو 4-5 لوگ ہوں، اس میں بھی آپ ہاتھ دھوئیں، گلوز پہنیں، ماسک آپ پہن سکتے ہیں. اور دنیا اب بدلنے لگی ہے اور اس چینج کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. ساری چیزیں آن لائن جا رہی ہیں، یونیورسٹیز آن لائن جا رہی ہیں، ٹرانزیکشنز آن لائن جا رہی ہیں، سارا. تو ہم لوگوں کو چونکہ ہم پینک میں اس لیے ہیں کہ ہمیں چینج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، اور نئے چینج کو ہم ریزسٹ کرتے ہیں. آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم فون یوز نہیں کریں گے، اسمارٹ فون یوز نہیں کریں گے، ہم جو ہیں وہ ای میل یوز نہیں کریں گے. تو چینج کو اڈاپٹ کرنا، چینج کو ایکسیپٹ کرنا ہی کامیابی کی نشانی ہے. ہمارے بڑوں نے بھی یہی بات کہی
کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اس پہ ختم کرتا ہوں کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. بس آپ یہ سوچ رہے ہیں میری تنخواہ چلی جائے گی، جاب چلی جائے گی. ارے بھائی جاب بھی نہیں جائے گی، تنخواہ بھی نہیں جائے گی، نئے طریقے آ جائیں گے، کمانے کے نئے مینز آ جائیں گے، ڈیجیٹلائز ہو جائے گا چیزیں، اور زیادہ آپ پیسہ کمائیں گے. آپ زندہ رہیں گے تو آپ پیسہ کمائیں گے. نئی دنیا آنے والی بہت خوبصورت ہے. 2021 تک بس صرف اپنا ایک ٹارگٹ رکھیں، اپنے آپ کو صرف زندہ رکھیں. آپ یقین کریں نیا ورلڈ اور خوبصورت ہوگا. اگر آپ کسی کو 4 چیزیں بیچتے تھے فزیکلی، آپ ڈیجیٹلی 400 چیزیں بیچیں گے. تو نئی چیزوں کو اڈاپٹ کریں، نئے نئے طریقوں پہ سوچنا شروع کریں، اور کوشش کریں کہ ہر قسم کی کانسپریسی سے دور رہیں. اللہ آپ کا حافظ ناصر ہو. اللہ حافظ. اور یہ دیکھ لیں کہ یہ دنیا پھر سے باہر نکل آئی ہے، اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں یہ ویو آگے نہ بڑھے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ اپنے حفظ امان میں رکھیں. اچھی رمضان گزاریں، اچھی عید گزاریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.